औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों का? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं आप भी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है, अल्लाह का फ़ज़ल है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक से जो है आज हम अपने पहले पारा का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा पारा नंबर जो है वो 1 है और सूरा फ़ातिहा है। सूरा फ़ातिहा मक्की है और इसमें 7 आयात और 1 रकू है। फ़ातिहा का मतलब जो है वो खोलना भी होता है और यानी पहली सूरा है, ठीक है, यानी तो इसलिए इसका नाम भी यानी इसको पहले कुरान के स्टार्ट पे रखा गया। इसको उम्मुल किताब भी कहा गया है और इसको सब्बे मसानी भी कहा गया है कि जिस तरह हमें हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से कहा कि आज मैं आपको यानी एक सूरा के बारे में बताऊंगा। तो उन्होंने फिर पूछा कि या रसूलल्लाह वो क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सब्बे मसानी है, यानी अलहम्द ही जो है वो सब्बे मसानी है, यानी बार बार जो दोहराई जाने वाली 7 आयात है जिनको हम अपनी हर एक रकत में जो है वो पढ़ते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो है कुरान पाक में हुक्म है कि जब भी कुरान पढ़ा जाए उसको ताउज़ के साथ जो है वो पढ़ा जाए, यानी शैतान मरदूद से जो है वो इसकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पनाह ले लेनी चाहिए, वरना जो इफ़ेक्टिवनेस जो है वो इसकी वो नहीं रहती। यानी कुरान पाक का जो असर दिलों पर होता है वो नहीं हो पाता वैसे जैसे कि होना चाहिए, क्योंकि दरमियान में शैतान जो है वो हाइल हो जाता है। तो इसलिए यानी ताउस और तस्मिया के असूल है, ठीक है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से हम इस किताब का आगाज़ करते हैं जो बड़ा ही रहमान है और रहीम है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब तारीफ़ें जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। हम्द जो है वो मैज़ान को भर देती है। वसी रहमत वाला नहायत रहम वाला है, बदले के दिन का मालिक है यानी हशर का। हम सिर्फ़ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ़ तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे रास्ते पर चला, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अनाम किया, यानी इससे मुराद मोमिनीन का रास्ता है, जिन पर ना गुस्सा किया गया और ना वो गुमराह हुए। गुस्सा वाले जो मग़ज़ूब हैं इनके बारे में कहा जाता है कि ये यहूदी हैं, यानी जिन्होंने नाफरमानी की वजह से अल्लाह का गज़ब जो है वो उन पर लौटा, यानी जानते हुए भी इन्होंने क्या किया, इनकार किया है। और यहाँ पे वलद्दालीन का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, मुफस्सरीन इसके बारे में कहते हैं कि ये क्रिश्चियंस के बारे में है कि वो सिरे से यानी जो है वो गुमराही के रास्ते पर हैं, यानी उनको पता तो है लेकिन क्या है उन्होंने यानी गुमराही ला इल्मी का इजहार किया, यानी इस तरह जैसे यानी अम्बिया को उनके असल दर्जा से जो है वो यानी मोहब्बत और अकीदत में क्या क्या बढ़ा दिया। इसी के साथ ही हमारे सूरा फ़ातिहा जो है वो ख़त्म होती है और हम सूरा बक़रा का आगाज़ करते हैं। सूरा बक़रा जो है वो मदनी सूरत है और इसमें 286 आयतें और 40 रकू हैं। बक़रा जो है इसका मतलब गाय होता है, ठीक है। और इस सूरा में एक ख़ास किस्म की गाय का जो है ज़िक्र किया गया है, इसलिए सूरा का नाम सूरा बक़रा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरा बक़रा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान जो है वो दौड़ जाता है, चला जाता है, ठीक है। और उसके अलावा भी इसकी जो यानी आखिरी 2 आयात हैं उनके बारे में कहा गया है कि रात को उसको पढ़ कर सोना चाहिए
اور ویسے بھی یعنی جنات وغیرہ کے شر سے اور جادو کے شر سے بھی سورہ بقرہ جو ہے وہ ایک افیکٹو چیز ہے کہ اس کو اپنے گھروں میں یعنی چاہے پلے کریں یا خود پڑھیں تو اس کے یعنی آپ ان طرح کی تمام چیزوں سے یعنی محفوظ رہیں گے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کوئی تفسیر نہیں دی۔ تو اس کو ہم نے ہمیشہ ہی من و ان جو ہے وہ دل کی گہرائیوں سے ایسے ہی قبول کر لینا ہے، یعنی اس کی تفسیر میں نہیں جانا۔ لیکن بعض یعنی علماء جو ہیں وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں وہ قرآن پاک کی اہمیت پر، یعنی ایسی تمام صورتیں جن کے سٹارٹ پر حروف مقطعات آئے ہیں ان کے اندر اس ذکر کے بارے میں، یعنی اس کی اہمیت کے بارے میں جو ہے وہ بات کی گئی ہے کہ یعنی دیکھیں یہ حروف عام آپ کے حروف تہجی کے ہی الفاظ ہیں اور اللہ نے انہی الفاظ کو ملا کر قرآن پاک بنایا ہے، لیکن ایک انسان جو ہے وہ ان حروف سے ایسا کلام نہیں بنا سکتا جو اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی وہ لوگ جن کے اندر تقوی رچا بسا ہوا ہے یہ ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اللہ نے ان کی کریکٹرسٹکس بتائی ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد قرآن پاک ہے جو نبی پر نازل کیا گیا، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یعنی اس سے مراد پہلے کی تمام آسمانی کتابیں ہیں، یعنی مسلمان اس قرآن پر بھی یقین رکھتے ہیں اور پہلی آسمانی کتابوں پر بھی یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر بھی وہی یقین رکھتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ہم نے قرآن سے ہی پڑھا ہے کہ جو جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ فلاح پا گیا۔ تو یہی کامیابی ہے کہ جن کا لائف سٹائل یہ ہے وہی جنت میں داخل کیے جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی ان کے اوپر برابر ہے کہ ان کو واعظ کرتے رہے یا نہ کرتے رہے، انہوں نے اپنے دلوں کو اس سے بند کر لیا ہے۔ یہاں پر جس طرح سے مہر لگا دی جاتی ہے نا لفافے کے اوپر کہ اب اس کے اندر نہ تو کوئی چیز داخل ہو سکتی ہے اور نہ ہی اندر سے باہر آ سکتی ہے، ایسے ہی ان کے سینوں پر اپنے یعنی مہر لگ گیا کہ نہ تو ان کے کفر کے عقیدے باہر نکالے جا سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان ان کے اندر داخل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی اس سے مراد جو ہیں وہ منافق ہیں، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی ہم پہلے مومنین کی کریکٹرسٹکس پڑھی، اب ہم منافقین کی کریکٹرسٹکس پڑھیں گے۔ حالانکہ وہ اپنی جانوں کے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے اور وہ شعور نہیں رکھتے، یعنی وہ سمجھتے کہ تو یہ ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ وہ دنیا کے پیچھے لگ کے کیا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو نہیں دے رہے۔ ان کو نہیں پتہ کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، ان کے دلوں میں ہی ایک بیماری ہے، یہ نفاق کی بیماری ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی منافق کی نشانی کیا ہے کہ جب بولے تو کیا کرے، جھوٹ بولے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے۔ یہ بھی منافق کی نشانی کہ ظاہر میں دیکھا ہے تو کیا کرتے ہیں، فسادی لوگ ہوتے ہیں، جھگڑالو لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے جھگڑا کیا تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے، یعنی ہم تو جھگڑا نہیں کر رہے۔ یہ منافق کی نشانی ہے۔ سن لو، در حقیقت وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے۔
اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جس طرح لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح بے وقوف ایمان لائے، یعنی اپنے تہیں وہ صحابہ کے ایمان کو کیا کہتے ہیں کہ یہ بے وقوفی ہے کہ اپنے جان کو اور مال کو، اور یعنی صحابہ کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے پیچھے کچھ نہیں چھوڑتے تھے، جیسے سیدنا ابو بکر تھے، تو کہتے تھے یہ تو بے وقوفی ہے کہ اپنے کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑتے، کہتے ہم ویسے ہی مان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف، نعوذ باللہ، وہ صحابہ کو یہ کہہ رہے تھے۔ سن لو، بے وقوف تو در حقیقت وہی ہیں۔ تو اللہ صحابہ کے حصے سے جواب دے رہا ہے کہ اصل میں بے وقوف تو وہی ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یعنی یہ کیا ہے کہ یہ منافق کی نشانی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے کہ وہ لوگوں سے ایک طرف سے، یعنی ایک طرح کے لوگوں سے ایک چہرے سے ملتا ہے، اور جب دوسری طرح کے لوگوں سے ملتا ہے تو پھر دوسرے چہرے سے ملتا ہے، یعنی اس کے رویے جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ یعنی جیسے اب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ایمان لائے، لیکن جب سرداروں کی طرف ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم تو نہیں ایمان لائے، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو محض مذاق اڑانے والے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ اپنی سرکشی میں اندھے بنے رہے، جس طرح انہوں نے کیا کیا، اللہ کے ساتھ مذاق کیا نا، اللہ بھی قیامت والے دن منافقوں کے ساتھ ایسے ہی مذاق کرے گا۔ اور اللہ کا مذاق کیا ہوگا کہ جس طرح مومن کا جو ہے، جب یعنی اس کے آگے اس کے عمل کا نور ہوگا جو اس کو روشنی دے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے روشنی پرووائڈ کرے گا، اور یہ جب خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو بجھا دے گا۔ یعنی نور، روشنی کے بعد اندھیرا کتنا ڈسٹرب کرتا ہے۔ جیسے ایک وقت تھا جب دنیا میں لائٹ نہیں تھی تو تب اتنا مشکل نہیں تھا، اور اب اگر تھوڑی دیر کے بھی لائٹ چلی جائے تو ہم کتنے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ ایسے منافقوں کے ساتھ یہی رویہ کرے گا، اور حدیث میں اور بھی ان کے وہ مذاق کی یعنی احادیث ملتی ہے کہ کس طرح ان کے مذاق کا ان کو بدلہ دیا جائے گا، کہ کیسے یہ یعنی مسلمان ہوئے اور پھر نفاق پہ رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے، تو نہ ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند ہوئی اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی سی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی، تو جب اس نے اس کے ارد گرد کی چیزوں کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ نہیں دیکھتی۔ اب کیا تھا کہ یعنی اندھیرا تھا نا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین اسلام کی جو ہے وہ روشنی اور نور لے کر آئے، اور وہ نور سب میں پھیل گیا۔ یہ بھی جب اسلام لائے تو اس نور سے ان کے دل منور ہوئے، اور پھر کیا ہوا کہ یہ نفاق پہ چلے گئے تو وہ روشنی چلی گئی، اور اب یہ اندھیروں کے اندر ہیں۔ اور اللہ نے اسی مثال کو ایسے بیان کیا ہے کہ جب روشن ہوا تو پھر یہ اندھیروں میں چلے گئے۔ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں پلٹتے، جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش۔ اب اللہ رب العزت دوسری طرح کے منافقین کی ایک دوسری مثال جو ہے وہ پیش فرما رہے ہیں، جس میں تاریکیاں ہیں، گرج ہے اور چمک ہے۔ وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والے ہیں۔ اب کیا ہے کہ موسلا دھار بارش سے مراد یہاں پر وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی کی، اور جس کے اندر جو ہے کڑک اور چمک ہے، یعنی نافرمانی پر عذاب اور کی سزائیں اور وعیدیں ہیں۔ اور اس سے خوف کھانے کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے کہ ہمیں یہ وحی نہ سنائی دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے، کہ اس وحی نے ان کے دلوں کے اندر اثر نہیں کیا، ان کے دلوں کو روشن نہیں کیا۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہیں اچک لے، جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں، یعنی کوئی ایسے احکام جو یعنی ان کے لیے ماننے آسان ہوتے ہیں تو یہ یعنی اس کو اسلام کے مطابق وہ کام کر لیتے ہیں، اور جب کبھی ان کے لیے اندھیرا کرتی ہے، یعنی اسلام پر کوئی آزمائش آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، تو یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کیا ہے کہ وہ پھر اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں جب اسلام پر کوئی آزمائش آئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہو تو ضرور ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔
یا ایہا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی اول میں سے اللہ رب العزت نے سیدنا آدم کو پیدا کیا، اور وہاں سے لے کر اب تک کے تمام انسان اور قیامت تک کی تخلیق کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، یعنی زمین کو ایسا بنایا کہ وہ چلنے کے قابل ہے کہ ہم اس پر چل سکتے ہیں، اور آسمان سے پانی نازل کیا۔ زمین کا سارا پانی کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے۔ پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور اگر تم اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، یعنی اس سے مراد یہ وحی ہے جو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یعنی یہ جب یہ کہا گیا تو یعنی اس صورت کو لٹکایا گیا کعبہ کے اندر، یعنی آپ کو یعنی علم میں ہو تو یعنی عرب جو تھے وہ بڑے اعلیٰ پایا کے شاعر تھے، اور اس میں 7 جو تھی ان کی شاعری، یعنی 7 جو ان کی شاعری کے دیوان یعنی سمجھ لیں یا غزل سمجھ لیں یا اس طرح جو تھے قصیدے، وہ ٹاپ کے قصیدے مانے جاتے تھے، اور انہوں نے اس قصیدے کو کعبہ کے اندر لٹکایا ہوا تھا۔ جب یہ حکم آیا تو اس کتاب کی اس آیت کو کعبہ کے اندر لٹکایا گیا کہ اچھا یہ چیلنج ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی نے خود لکھا ہے تو پھر اس طرح کی کوئی وحی جو ہے وہ لا کر دکھائے۔ تو کسی کی یہ جرت نہیں تھی کہ وہ کوئی اس طرح کی کوئی آیت لے کر آتا، اور نہ ہی کسی کی استطاعت، فقط صرف اتنا ہوا کہ کسی ایک نے نیچے آ کے لکھا کہ یقیناً یہ اللہ کی ہی طرف سے، یہ انسان کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سوا اپنے حمایتیوں کو بھی بلا لاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی جہاں تک تم کوشش کر سکتے ہو کر لو۔ پھر اگر تم نے نہ کیا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، یعنی جہنم کے اندر جو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جائے گا وہ انسان ہوگے، کہ جس طرح ان کے اندر انسان جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے وہ اور بھڑکے گی، اور پتھر وہ یعنی جن کو وہ پوجا کرتے تھے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیے گئے تھے۔ یعنی جنت میں جب ان کو پھل دیے جائیں گے تو ان کی جو یعنی شکل ہے وہ دنیاوی پھلوں کے ساتھ ہی ہوگی، لیکن ان کے ذائقے، ان کی خوشبوئیں، ان کے کلر، ان کے سائز وہ بڑھا دیے جائیں گے، یعنی بہت زیادہ یعنی انہانسمنٹ ہوگی ان کے اندر، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتا جلتا دیا جائے گا، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ یہاں پر اب انہوں نے جہاں پر پاکیزگی کا لفظ استعمال کیا، اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ نہیں بتایا کہ وہ یعنی اس چیز سے پاک ہوں گی، ٹھیک ہے، یعنی یہ ایک جنرل فارم ہے کہ وہ ہر طرح سے یعنی ہر طرح کی برائی سے اور ہر طرح کی کمی سے جو ہے وہ پاک ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ رہنا۔ یہ سب سے خوش کر دینے والی بات ہے کہ اس کے بعد کوئی امتحان نہیں ہے، اس کے بعد کوئی آزمائش نہیں ہے، اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہے، بس پھر ہمیشگی کی راحت ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کی کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ یعنی جب قرآن پاک میں مکھی اور مکڑی کے بارے میں بات کی گئی تو یہودی اور کافر جو تھے وہ یہ بات کہتے تھے کہ یہ کیسا یعنی کلام ہے کہ اتنی حقیر چیز کے بارے میں بات فرما جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ جواب کیا کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ اس سے بھی زیادہ باریکی کی جو بات ہے اس کو کرنے سے نہیں شرماتے۔ بس جو لوگ ایمان لائے تو وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سو کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سو کو ہدایت دیتا ہے، یعنی اس قرآن اور اس ذکر کے ذریعے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے، یعنی یہ وہی لوگ ہیں جو گمراہی پر مطمئن ہوتے ہیں۔ تو کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو جب اس کے بارے میں بتاتے ہیں تو جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے سینے تو کھل جاتے ہیں اور وہ اس کتاب سے علم ہی لیتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کمزوری ہوتی ہے وہ اس طرح چہم گوئیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ مثال اور یہ سارا کچھ، ٹھیک ہے۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، یعنی اس سے مراد کون سا ہے؟ اس سے مراد یوم لست کا عہد ہے کہ اللہ رب العزت نے جب سیدنا آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت پر جو ہے وہ ہاتھ پھیرا اور اس سے سارے جرثومے جو ہیں وہ باہر نکالے، اور ان سے اللہ رب العزت نے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ یعنی ہماری اللہ سے یہ ایک عہد ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اب اس کو توڑ دیں، یعنی جو لست کا عہد تھا اب وہ دنیا میں آ کر جو کافر ہے وہ اس کو توڑ دیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے۔ اس سے مراد جو ہے وہ رشتہ داری ہے، یعنی رحم کی رشتی ہے، کہ جن کو وہ کیا کرتے ہیں؟ کاٹتے ہیں، کس بات کی پرواہ نہیں کرتے۔ جیسے یعنی عرب جو تھے وہ یعنی جیسے اوز اور خزرج کے قبیلے تھے تو ان میں لڑائی جھگڑے یا جس طرح ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کو جو کاٹنے کو بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، یعنی ایون اتنا تک کہ جب اللہ نے کائنات بنائی تو جو صلہ رحمی تھی وہ عرش کا پایا جو ہے پکڑ کر کھڑی ہوگی کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے لیے کیا یہ نہیں ہے کہ جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا جنت سے پھر تعلق اور اس طرح سب کچھ کاٹ دیں گے، اس کو ختم کاٹ دیں گے اس شخص کو۔ تو اسی لیے یعنی رشتہ داری کو کبھی بھی نہیں کاٹنا۔ زمین میں فساد کرتے ہیں یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے اس کو درست کر دیا، درست کر کے 7 آسمان بنا دی، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب تیرے رب فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین سے مراد یہاں سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کریں گے؟ یہ ان کی رائے اس بنا پر تھی کہ انسانوں سے پہلے دنیا میں جن اور بن قسم کے جو ہے وہ مخلوق رہتی تھی، اور انہوں نے جو ہے وہ آپس میں بہت فساد کیے اور جھگڑے کیے، تو پھر اللہ نے آسمان سے فرشتے اتارے اور فرشتوں نے ان کو مار بھگا کے دریاؤں اور پہاڑوں کی طرف جو ہے وہ بھیج دیا۔ تو انہوں نے اس بات پر رائے دی، اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، یعنی اللہ نے سیدنا آدم کو علم جو ہے وہ الہام کیا۔ پھر انہوں نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا تو فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بھی علم الغیب جو ہے وہ نہیں جانتے، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی کوئی خیال جو ابھی ہمارے سینے میں نہیں اترا، ابھی اس نے اترنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس خیال کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے
ہو گیا۔ ابلیس نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار دیا۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا جو تمام امتوں میں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو ہے وہ اس کو یعنی منسوخ کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سجدے کا کاغذ تھا۔ اب بھی جب اس آیت سجدہ تلاوت کی جاتی ہے اور مسلمان جو ہیں جب سجدہ کرتے ہیں تو ابلیس جو ہے وہ اس کا یعنی شیطان جو ہے وہ اس سے ہٹ جاتا ہے اور دور جا کے رونے لگ جاتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو یہ انسان ہے، اس کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کیا، اب اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا اور میں نے انکار کیا اور میرے لیے اب جہنم ہے۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ وہ درخت ہے جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں نہیں بتایا، بس ایک درخت تھا، ٹھیک ہے، اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا کہ وہ درخت تھا، اگر اس کا نام کوئی یعنی اہم نہیں ہے تو یعنی اسرائیلیت میں اور اس طرح کی بہت سے دوسری کتابوں میں کسی نے اس کو گندم کا کہا ہے، کسی نے اس کو کون سا درخت کا، جب اللہ نے ہمیں نہیں بتایا اور ہمیں حدیث اور سیرہ سے اور نبی کی زندگی سے اس درخت کا نام نہیں ملتا تو ہم کیسے اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں؟ بس وہ ایک درخت تھا تو ٹھیک ہے ہم نے مان لیا، وہ اتنا اب اس کے درخت کا نام جان کے یعنی بات میں کیا امپورٹنس ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو میں یعنی اس میں صرف میں ایک وہ پوائنٹ کلیئر کر رہی ہوں، اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ اور یہاں پر دونوں یعنی جمع کا صیغہ جو ہے وہ استعمال ہوا، یعنی بعض اوقات میں یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی سیدنا آدم کی بیوی نے سیدنا آدم کو جو ہے وہ کہا تھا، کنونس کیا تھا کہ ہم یہ پھل کھائیں۔ یہاں پر ایسے نہیں ہے، بلکہ دونوں یعنی دونوں نے رائے کے ساتھ ہی کے ساتھ یعنی اس درخت کے قریب گئے تھے، تو ہم کسی ایک کا نام نہیں لے سکتے۔ فَأَزَلَّهُمَا اب پوری کنورسیشن میں دونوں کا ہی یعنی ہما جو ہے وہ مذکر اور مونس دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جمع کا صیغہ ہے دو کے لیے، ٹھیک ہے، اور اس میں مذکر اور مونس دونوں ایڈ ہوں گے۔ فَأَزَلَّهُمَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو، یعنی دونوں کو شیطان نے پھسلایا تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی ایک کو پھسلا، تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے یعنی جنت میں، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ اس میں یعنی سیدنا آدم، سیدہ حوا اور ان کے ساتھ شیطان بھی تھا، تینوں تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، یعنی شیطان انسان کا اور انسان شیطان جو ہے وہ انسان کے دشمن ہوں گے، اور انسان بھی دوسرے انسان کا، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ ہے۔ پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقعی کوئی ہدایت آئی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، یعنی اللہ رب العزت جو ہے وہ ہدایت کے لیے کتاب کو اور رسولوں کو بھیجتے رہیں گے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی جو ان رسولوں کی پیروی کرتے رہیں گے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور نہ ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، یعنی دوسری طرف جہنم ہے اور جہنم بھی ہمیشگی کی ہے۔ یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب تھا، اسرائیل یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا بندہ، اور سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان 12 بیٹوں کے آگے جو آف سپرنگ یعنی ان کی اولاد ہوئی ان کو بنی اسرائیل جو ہے وہ کہا جانے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی طرف جو ہے وہ بات فرما رہے ہیں، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، یعنی جس طرح انبیاء آئے، رسل آئے، ان کے اندر کتابیں آئیں، اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں جو ہیں وہ ان پر نعمتیں کی، تو اللہ ان سب نعمتوں کے بارے میں بات فرما رہے ہیں۔ اور تم میرے عہد کو پورا کرو، یعنی اللہ کو رب مانو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں نہیں بھیجیں گے، اور صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے رہو، اور جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی اس سے مراد
قرآن پاک ہے کہ اللہ رب العزت یعنی جب نبی آئے تو اس وقت جو یہودیوں کے 3 قبیلے تھے ان کو کہہ رہے کہ یہ وہ کتاب ہے جو تم سے پہلے یعنی آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی جیسے تورات ہے تو یہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ منافقین کی تھی، اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہودیوں یعنی اہل کتاب کی بات ہوگی، اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والے نہ بنو، یعنی تم نے تو اپنی کتابوں میں اس کی نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں، اب تم وہ نہ ہو جو سب سے پہلے انکار کرنے والے۔ یعنی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ یعنی نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور میری آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہ خریدو اور صرف مجھ ہی سے بس تم ڈرتے رہو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ۔ یہ ان کی یعنی کمیاں تھی کہ کیا کرتے تھے، حق کو باطل کے ساتھ یعنی اپنی کتاب کے اندر جو ہے وہ تحریف کرتے تھے، اور نہ ہی باطل کے ساتھ ملاؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ان کی نماز کے اندر رکوع جو تھا وہ نہیں تھا، اللہ نے یہ ہمیں عطا کیا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب تم بھی ان کی نماز کے ساتھ رکوع کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ جب اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی تو وہاں پر ایسے لوگ تھے جو اپنے یعنی ہونٹوں کو اور اس طرح کھینچ رہے تھے، تو پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو یعنی نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے ہیں، تو ان کی یہ سزا ہے۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا تم نہیں سمجھتے یعنی تمہارے اندر جو ہے وہ وحی کا علم موجود ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگو۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ اللہ رب العزت نے راستہ بتایا ہے کہ ہر حال میں جو ہے جو بھی آزمائش ہے، جو بھی تکلیف ہے، اللہ سے حاجت کے نفل پڑھے اور فرضی نماز پڑھے اور اس سچویشن میں صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور بلا شبہ وہ نماز یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، اور جو یقین رکھتے ہیں کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور یقیناً وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اب اللہ رب العزت جیسے من اور سلوہ دیا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کا سایہ دیا، تو اللہ تعالیٰ ان ساری نعمتوں کی طرف جو ہے وہ ان کو بلا رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کا جو یہودی تھے یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ سب سے یعنی افضل تھی، اب وہ فضیلت ہمیں عطا کی گئی آخری امت کو، تو اس وقت سب سے زیادہ فضیلت جو تھی کیونکہ تمام انبیاء ان کے پاس تھے، یعنی ان کی ہی قوم سے تھے، زیادہ تر، تمام نہیں زیادہ تر، ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا تھا ان کے پاس یعنی وحی کا علم موجود تھا، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کے کچھ بھی کام نہ آئے گی اور نہ اس سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی اور نہ اس سے کوئی فدیہ لیا جائے گا، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں برے عذاب میں مبتلا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو بری طرح ذبح کرتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے۔ یعنی یہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے جو تمام قبطیوں کے گھروں کو جلا رہی ہے۔ قبطی وہ تھے جو آل فرعون تھے یعنی فرعون کی قوم کے سے تھے، اور بنی اسرائیل میں سے یعنی گھر محفوظ ہے، تو انہوں نے اس کا یہ نکالا کہ اس میں سے کوئی ایک ایسا ہوگا جو اس کی بادشاہت کو ختم کرے گا، تو انہوں نے مین پاور کو کم کرنے کے لیے ایک یعنی کچھ ایج رکھ دی کہ اس ایج میں جب ان کے یعنی لوگ یعنی ان کے مرد جو ہے وہ پہنچیں گے تو ان کو مار دیا جایا کرتا تھا، تو اس طرح ان کا پورا ایک محکمہ تھا جو گھر گھر سروے کرتا اور وہاں پر ساری یعنی ان کو پتہ ہوتا اور پھر یعنی ان کو مارا جاتا تھا، تو کیا تھا، اور برے اور سخت کام لیتے تھے تاکہ یعنی انفرارٹی میں رہے۔
اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، یہ اللہ کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے، یعنی اس سارے ماجرے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر کی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو پکڑ لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب اللہ رب العزت نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے بلایا تاکہ اس کو شرعی احکام جو ہیں وہ سکھائے جائیں، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کیا؟ بچھڑے کی عبادت شروع کر لی۔ پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ رب العزت نے ان کو معاف کیا اس بڑے شرک سے تاکہ تم شکر کرو۔ اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیز دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو پکڑنے کی وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی یہاں پر جہاں پر بھی شرک ہوگا وہاں پر ظلم کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جائے گا، لہٰذا تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو اور اپنے آپ کو قتل کرو۔ شرک کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی اللہ کی طرف سے کہ ان کی توبہ تب ہی قبول ہوگی جب وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے، اور اس میں جو پھر قتل کرنے والا یعنی جو بچ جائے گا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی، اور جو مر جائے گا وہ اللہ کے ہاں شہید ہوگا۔ اور اس وقت 70,000 یعنی جو یہودی تھے انہوں نے ایک دوسرے کو مارا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی، یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ دیکھ لیں، تو تمہیں بجلی نے پکڑ لیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ ہوا یہ کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے 70 سرداروں کو لے کر اللہ کے ہاں توبہ کے لیے گئے، لیکن جب وہاں پر توبہ کے لیے دعا کی تو انہوں نے یعنی اس میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے یہ ڈیمانڈ رکھ دی کہ اے موسیٰ، آپ اپنے رب کو کہیں کہ وہ ہمارے اوپر ظاہر ہو۔ تو اللہ نے ایک بجلی کی کڑک بھیجی جس کی وجہ سے وہ برداشت نہ کر سکے اور وہ سارے جو ہے وہ مر گئے تھے۔ تو سیدنا موسیٰ کو یعنی بڑی پریشانی ہوئی کہ پیچھے قوم کو جا کر کیا آپ جواب دیں گے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا۔ یعنی جب مصر سے نکلے تھے تو وہ صحرائے سینا میں تھے جہاں پہ کوئی درخت نہیں تھا، تو ایک بادل تھا جو ان کے اوپر ہر وقت سایہ کیے رکھتا تھا۔ اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، بس اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور کہو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو تمہارے لیے بخش دیں گے اور جلد ہی ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ یعنی جب سرائے سینا کو کراس کیا تو ان کو تھا کہ بیت المقدس جو ہے وہ ادھر داخل ہونا تھا، تو پھر انہوں نے جب جنگ سے انکار کر دیا تو کئی عرصہ تک وادی تی میں جو ہے وہ یہ سرگرداں رہے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے جنگ کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی روک رکھا اور ان کو فتح ہوئی، اور فتح کے بعد اللہ نے کہا کہ سجدہ کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے بیت المقدس میں جو ہے وہ داخل ہونا ہے، لیکن انہوں نے وہاں پر پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے ماسوا سے بدل ڈالا۔ یعنی اللہ نے کہا تھا کہ بخشش کی دعا کرنی، اور انہوں نے کیا کیا کہ کہا کہ ہمیں بالیوں میں دانا چاہیے، یعنی بات کو بدل ڈالا۔ اور اللہ نے کہا تھا سجدہ کرتے ہوئے، تو یہ لوگ جو ہے وہ حبس کے بل پر جو ہے وہ چلتے ہوئے داخل ہوئے۔ تو ہم نے ان لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا جنہوں نے ظلم کیا، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، یعنی ہر حال میں اللہ کی نافرمانی کرتے۔ وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ 12 بیٹے تھے نا، 12 چشمے۔
بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی لینے کی جگہ کو جان لیا۔ اللہ تعالیٰ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد کرنے والے بن کر دنگا نہ کرو۔ اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، یعنی من اور سلوہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھائیں گے، لہٰذا اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے اس میں سے وہ چیزیں نکالے جو زمین اگاتی ہے اپنی سبزیوں میں سے، اور اپنی ترکاریاں اور اپنی گندم اور اپنے مسور اور اپنے پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہتر چیز یعنی جو خوراک آسمان سے آتی ہے اس کو چھوڑ کر ایک کم تر چیز طلب کرتے ہو جو زمین سے نکلتی ہے؟ کس شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا ہے وہ تمہارے لیے ہوگا، یعنی اس کے لیے کوئی خاص دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کسی بھی شہر میں چلے جاؤ گے تو تمہیں وہاں سے یہ خوراک مل جائے گی، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگ ایک دن میں 200 انبیاء کو قتل کر کے آ کے شام کو اپنی چارپائیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اتنے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کیا، کیونکہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں زیادہ یعنی ایک سے زیادہ نبی ہوتے تھے، اور ان کی پولیٹکس اس طرح ہماری نہیں تھی بلکہ انبیاء کے ہاتھ میں تھی کہ جب ایک نبی جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہوتا تو دوسرا نبی جو ہے وہ یعنی اس کی جگہ پر آتا۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے گزر جاتے تھے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور عیسائی، یعنی ایک تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے، دوسرے وہ جو سیدنا عزیر کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، عیسائی جو سیدنا عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بولتے ہیں، اور صابی جو ہیں وہ بے دین لوگ ہیں۔ اور اسی کے ہی بیس پہ جیسے صحابی ہے تو اسی کی آواز پہ ہم وہابی بھی بولتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان کو بے دین کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی صحابی کو آپ ایتھیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اس نے نیک کام کیے، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، یعنی اللہ کے حکم سے فرشتے تھے جو تھے انہوں نے کوہ طور کو اٹھا کر جو اس کے اوپر جو ہے اس کو لا کھڑا کیا اور کہا کہ بتاؤ اللہ کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، یعنی اس کتاب کو مانتے ہو یا نہیں، اگر انکار کرو گے تو یہ پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گرنے کی ان کی حالت یہ تھی کہ ایک آنکھ سجدے پر اور دوسری آنکھ اس پہاڑ کی طرف تھی، اب بھی ان کا سجدہ وہی ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تم پر پہاڑ کو بلند کیا، جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑو، جو اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ جاؤ، یعنی اس سے مراد تورات ہے۔ پھر اس کے بعد تم اس سے پھر گئے تو اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، اور بلا شبہ تم جان چکے ہو کہ تم میں سے جو لوگ ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، ان کا تھا یوم السبت، جیسے ہمارا جمعہ کا دن ہے نا یوم الجمعہ، ان کا یوم السبت تھا، اور اس دن کوئی کام نہیں کرنا تھا، صرف اللہ کی عبادت کرنی تھی۔ تو یہ اس دن میں بھی کیا کرتے تھے؟ مختلف راہیں نکال کر تجارت کرتے تھے۔ تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل ہونے والے بندر بن جاؤ، تو ہم نے اس کو اس دور کے لوگوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہ ہوا کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک مالدار شخص تھا جس کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کے سارے مال کا مالک جو تھا وہ اس کا بھتیجا تھا۔ تو اس بھتیجے نے کیا کیا؟ اپنے چچا کو مار ڈالا تاکہ مال مل جائے۔ تو اس کا چرچا ہوا اور بات سیدنا موسیٰ تک پہنچی، تو سیدنا موسیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اس گائے کو ذبح کرو اور کیا کرو، اس کا ٹکڑا جو ہے وہ اس کو مارنا ہے، ایک گائے ذبح کرو۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارا مذاق بناتے ہو؟ کیوں کہ وہ گائے کی محبت جو تھی بچھڑے کی ان کے دلوں میں رچ بس چکی ہوئی تھی، اس کو نکالنے کے لیے حکم تھا کہ گائے ہی ذبح کرنی ہے۔ تو نے کہا کہ کیا تم اس طرح ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو
کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہے۔ اصل میں گائے کو ذبح نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے بس کوسچننگ کر رہے تھے کہ کسی طرح سے یہ حکم جو ہے وہ ٹل جائے۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ گائیں نہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بچیا، یعنی نہ تو ڈھیڑ عمر اور نہ ہی بالکل چھوٹی سی، بلکہ اس کے درمیان جوان عمر کی ہو، لہٰذا تم کرو جو تمہیں حکم ہے۔ یعنی جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اس کو بس کر ڈالو نا، تکلف میں کیوں پڑھتے ہو؟ جب تکلف میں پڑھو گے تو احکام شدید ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً وہ زرد رنگ کی گائے ہوں، اس کا رنگ چمکنے والا ہو کہ دیکھنے والوں کو خوش کرتی ہو، یعنی دیکھ کر ہی یعنی اس کی بیوٹی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ وہ کیسی ہو، بے شک گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم ضرور مقصد تک پہنچنے والے ہوں گے۔ موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائیں ایسی ہو کہ نہ جوتی ہوئی ہو، یعنی ہل چلانے والی نہ ہو، کہ زمین میں ہل چلاتی ہو، اور نہ ہی کھیتوں کو پانی دیتی ہو، صحیح اور سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی اس رنگ کے اندر کسی اور رنگ کا سپوٹ بالکل نہ ہو۔ اب جس طرح کوشچننگ کرتے گئے احکام سخت ہوتے گئے، یعنی حکم تھا گائے ذبح کرنا، بس کوئی بھی گائے پکڑ کے ذبح کر سکتے تھے، لیکن وہ کوشچننگ اس لیے کر رہے تھے کہ کسی طرح یہ ٹل جائے۔ اب تم حق لائے ہو۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب تھا کہ اسے نہ کرتے، یعنی تعالیٰ فرماتے کہ ان کا دل نہیں تھا کرنے کو، لیکن انہوں نے کر ڈالا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا۔ اب یہ وہی شخص ہے جس کو قتل کیا گیا۔ پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کا ٹکڑا مارو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے کہ جب اس لاش کا ٹکڑا مارا گیا اس گائے کا، تو وہ لاش اٹھی اور اس نے بتایا کہ مجھے اس نے جو ہے وہ مارا ہے، اور پھر وہ مر گئی۔ یعنی اس کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے سامنے مردوں کو کیسا زندہ کیا ہے، یعنی ان کو یہ شعور ملے کہ جس طرح اللہ نے اس کو کیا ہے، حشر والے دن اللہ تعالیٰ ایسے ہی تمام مردہ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، یعنی اس واقعے سے۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس واقعے کے بعد جس طرح کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے کچھ ہمارے دل نرم پڑ جاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اتنے بڑے یعنی میریکل کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمہارے دل نرم ہو جاتے، بلکہ ہوا کیا کہ تمہارے دل بہت سخت ہو گئے، تو وہ پتھروں کی طرح یا سختی میں سے بڑھ گئے، یعنی پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اور بے شک پتھروں میں سے بھی یقیناً کچھ وہ ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ نکلتے ہیں، یعنی پتھر بھی نرم پڑ جاتے ہیں، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہیں جو پھٹ جاتا ہے تو اس میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی چشمہ نکل آتا ہے، اور بے شک ان میں سے ہے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں؟ یعنی کیا تھا کہ عربی جو تھے، یعنی مدینہ کے جو لوگ تھے، یعنی نبی کے آنے سے پہلے جو یہودی وہاں پر رہتے تھے، وہ ان کو نبی کے بارے میں بتاتے تھے اور ڈراتے بھی تھے کہ ایک نبی ایسا آئے گا اور پھر ہم اس کے ساتھ مل کر تم سے لڑیں گے اور ہم اس طرح جیت جائیں گے اور سارا۔ اب جب یعنی مدینہ یعنی اسی بات کی وجہ سے بہت سارے مدینہ کے لوگ جو ہے وہ نبی پر ایمان لے آئے۔ اب وہ اس بات کا طمع رکھتے تھے کہ انہوں نے ہی تو ہمیں یعنی انٹروڈیوس کروایا تھا، اب یہ بھی ایمان لے آئیں۔ لیکن یہودی جو تھے وہ یعنی کٹر قسم کے تھے اور وہ ایمان یعنی نبی پر ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ تو کیا تم طمع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ یقیناً ان میں سے ایک گروہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام سنتا ہے، یعنی ان کے پاس بھی تورات تھی اور وہ اس کے اندر ساری نشانیاں پڑھ چکے تھے، پھر اس کے بعد اس کو بدل دیتے ہیں۔ اب کیا کرتے ہیں؟ اپنے کتاب کے اندر تحریفیں کرتے ہیں، وہ اسے سمجھ لیتے ہیں اور وہ جانتے ہیں، اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب بعض ان کا بعض کی طرف تنہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کیا تم انہیں وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں؟ یعنی جب
یہودی عالم ایک دوسرے سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ہمارا علم ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو تو اس طرح قیامت والے دن جو امت محمدی ہے وہ ہم پر حجت قائم کر دے گی، تاکہ وہ ان کے ساتھ ہمارے رب کے پاس تم سے جھگڑا کریں۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا وہ نہیں جانتے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ان پڑھ بھی ہیں جو کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے سوائے چند آرزوؤں کے، اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے ہوں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے بدلے میں وہ تھوڑی سی قیمت وصول کرے، پس ان کے لیے تباہی ہے اس چیز کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا جہنم کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ان کا یعنی یہودیوں کا یہ کنسیپٹ ہے کہ جو دنیا ہے وہ 7,000 سال تک جو ہے وہ قائم رہے گی، اور ہر 1000 سال کے بدلے میں ایک دن ہے۔ تو اس طرح جو یہودی ہیں وہ صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے اور پھر وہ نکال لیے جائیں گے۔ یہ صرف ان کی تمنا ہے، اللہ نے کوئی ان سے ایسی یعنی وعدہ نہیں کیا۔ کہہ دو کیا تم اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد لے رکھے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ نے آپ سے عہد کیا تھا تو وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرے گا۔ یہ تم اللہ تعالیٰ پر ایسی بات کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ کیوں نہیں؟ جس نے برائی کمائی اور اس کے گناہ نے اسے گھیرے میں لے لیا تو وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہ وہی عہد ہے جو پہاڑ کو ان کے اوپر کر کے لیا گیا تھا، اور والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے۔ یعنی جس کے دل میں سختی آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ مسکینوں اور یتیموں کو جو ہے وہ ان کے ساتھ احسن سلوک کرے تو اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم فرما دے گا۔ اور لوگوں سے اچھی بات کرو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے ماسوا سب اس عہد سے پھر گئے اور تم منہ موڑنے والے تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم نے اقرار کیا اور تم خود اسی پر گواہی دیتے ہو۔ یعنی ان کی یعنی دین کے اندر یعنی بنی اسرائیل کے دین کے اندر یہ یعنی اصول تھا، لیکن جب وہ مکہ میں آئے تو مدینہ میں آئے تو مدینہ میں 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اب ان میں سے یعنی کچھ قبیلے یہودیوں کے اوس کے ساتھ تھے، کچھ خزرج کے ساتھ تھے، تو جب ان کا جھگڑا ہوتا تو وہ اپنے حریف قبیلے کے ساتھ مل کر دوسروں کے ساتھ جنگ کرتا تھا، جبکہ اللہ نے تھے تو وہ دونوں ہی یہودی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں جنگ کرنے اور گھروں سے نکالنے سے منع کیا تھا۔ پھر تم وہ لوگ ہو کہ اپنے آپ کو قتل کرتے ہو اور اپنوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، اور گناہ اور زیادتی میں ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرتی ہو، اور اگر وہ تمہارے پاس قید ہو کر آئے تو تم ان کا فدیہ دیتے ہو۔ اب اس اصول کو وہ مان رہے تھے، حالانکہ انہیں نکالنا تم پر حرام کیا، یعنی سیدھے سے جنگ کرنا اور نکالنا ہی حرام تھا، تو پھر فدیہ کا تو کوئی بات ہی نہیں بنتی۔ تو کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا کفر کرتے ہو؟ تو جو تم میں سے ایسا کرتا ہے دنیا کی زندگی میں رسوائی کے ماسوا ان کی اور کیا جزا ہو سکتی ہے، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، سو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشنی اور نشانیاں اور روح پاک سے اس کی مدد کی، یعنی اس سے مراد جو ہے وہ سیدنا جبرائیل ہے۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آئے جو تمہارے دل نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو
قتل کیا، یعنی انبیاء کے کچھ گروہوں کا سیرے سے انکار کر دیا اور کچھ کو قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی کہ لہٰذا کم ہی ہیں جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ غلاف سے مراد یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بھی یعنی شریعت آ چکی ہوئی ہے نا تورات میں، صرف ہم اسی کو مانیں گے، اور تورات کے علاوہ اب ہم کسی کو نہیں مانیں گے، اسی لیے وہ انجیل کو بھی نہیں مانتے تھے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ اب یہ وہی بات ہے کہ یعنی جب مدینہ میں تھے تو کافروں کو کہا کرتے تھے کہ اس طرح نبی کے ساتھ مل کر ہم فتح کریں گے۔ پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچانے، یعنی نبی اور کتاب دونوں کو پہچانا، تو انہوں نے اس کا کفر کیا۔ اب جب نبی آ گئے تو بجائے کہ اس کے ساتھ ہوتے، سرے سے انکار ہی کر دیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دیں اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اب یہ فضل کیا ہے؟ یہ نبوت ہے، یہ وحی ہے۔ اب بنی اسرائیل یہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے اس کو بنی اسماعیل میں رکھا ہے۔ یہ اللہ کی یعنی اللہ کا فضل ہے نا، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا عطا کرتا ہے۔ تو اس بغض کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودی جو تھے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، کیا یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا، اور دوسرا کس چیز کا انکار کیا؟ نبی کا بھی انکار کیا، تو غضب پہ غضب، اور کافروں کے لیے توہین آمیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، یعنی اس سے مراد قرآن ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل، یعنی جو کتاب تورات ہم پر نازل ہوئی ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا کفر کرتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ ہم کسی کتاب پر یقین نہیں رکھتے، حالانکہ وہ حق ہے جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے؟ یعنی اگر تمہارا یہی رویہ ہے، تم پہلے بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اگر تم ایسے ہوتے تو جو تمہارے وقت کے نبی تھے تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، یہ کوہ طور کا پہاڑ تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑ لو، یعنی اس سے مراد تورات کے احکام تھے کہ ان کو قوت سے پکڑ لو، اور سنو، یعنی اس کو سنو جس طرح ہم قرآن پاک کو سنتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ مومن کا رویہ ہوتا ہے سمیعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور کافر کا رویہ ہوتا ہے سمیعنا و عصینا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یہاں پہ پلانے کا لفظ ہے کہ پانی جب انسان پیتا ہے تو وہ اس کی ایک ایک یعنی رگ و ریشہ میں چلا جاتا ہے، کھانا اتنی جلدی جذب نہیں ہوتا باڈی کے اندر جتنا پینا ہوتا ہے۔ اسی طرح جس طرح شوگر ڈاؤن ہوتی ہے تو زیادہ تر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کچھ لیکوڈ چیز دی جائے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ بچھڑے کی محبت یعنی ان کے رگ و ریشہ میں گھر کر گئی تھی، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ تھی۔ کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارے ایمان دیتا ہے۔ کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے ہی لیے ہے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، یعنی تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں گے، جہنم میں صرف 7 دن رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تم دعا کرو کہ تمہیں موت آ جائے، یعنی اگر تم اس اپنے عقیدے میں سچے ہو تو، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اگر یہ اس وقت دعا کرتے تو سارے کے سارے ہی مارے جاتے، اور آپ انہی لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے۔ الٹا یہ تو زندگی پر زیادہ حریص ہے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اس عذاب سے بچانے والی نہیں، یہ کہ اسے لمبی عمر دی جائے۔
یعنی لمبی عمر کے بعد بھی موت ہی ہے اور عذاب ہی ہے، خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ کل من کان عدو للجبریل، آپ کہہ دیں جو جبریل کا دشمن ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر اس قرآن کو نازل کیا ہے، جو اپنے سے قبل کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ اب یہودی جو تھے وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے کہ یہی جو ہے وہ عذاب لے کر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ سیدنا جبرائیل تو اللہ کے حکم سے لے کر آتے ہیں، جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ پر واضح آیات نازل کی ہیں اور اس کا انکار فاسقوں کے سوا کوئی نہیں کرتا۔ کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اس کو پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول آیا جو اس چیز کے لیے تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، اس سے مراد تورات، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنے پس پشت پھینک دیا، گویا وہ جانتے ہی نہیں۔ یہ ساری صفات جو ہے یعنی یہودیوں یعنی بنی اسرائیل کی بتا رہی ہے بڑی ڈیٹیلنگ کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے مراد جو ہے وہ جادو ہے، اور انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، کتاب کے احکام کو بالکل چھوڑ دیا، اور جادو جو ایک طرح کا علم تھا وہ اس کے پیچھے جو ہے وہ پڑ گئے۔ اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جو شیطان تھے وہ ان کے اس بات پر کنونس کرتے تھے کہ سیدنا سلیمان کی جو بادشاہی ہے وہ اسی جادو کے زور پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جادو جو ہے وہ کفر ہے اور کرنے والا اور کروانے والا واجب القتل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان نے جادو نہیں کیا تھا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، یعنی شیاطین نے جادو کیا تھا، یعنی جادو کا علم کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب شیاطین جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کیا گیا تھا، یہ دو فرشتے تھے جو آزمائش کی وجہ سے عراق کا ایک شہر ہے بابل، ابھی بھی موجود ہے بیبلون کے نام سے، تو وہاں پر جو ہے وہ یعنی دو فرشتے تھے جن کو انسانوں کی آزمائش کے لیے اتارا تھا کہ وہ جادو سکھائیں۔ حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم یقیناً آزمائش ہے، چنانچہ تو کفر نہ کر۔ یعنی وہ فرشتے جب ان کے پاس کوئی سیکھنے کے لیے آتا جادو تو وہ ان کو کہتے کہ ہم آزمائش میں ہیں اور یہ کفر ہے اور اس کو نہیں کرنا۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیزیں سیکھتے تھے جس سے شوہر اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے ہیں۔ جادو جو ہے وہ کس لیے استعمال ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ایک دفعہ رن ہو جائے تو پھر یہ یعنی اس کا کوئی بیک اپ نہیں ہے، یعنی ہم اس کو پیچھے نہیں لے جا سکتے، جتنا نقصان ہونا ہے وہ ہونا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی یعنی رات ہی ہم اس طرح ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی بھی بچا ہوا نہیں ہے، کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی یہ شیطانی عمل ہے میاں اور بیوی میں لڑائی ڈلوانا۔ تو ہم کسی نہ کسی طرح اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں کہ جس کا سیرا اس بات پہ جا کر ختم ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں لڑ بیٹھتے ہیں۔ یعنی شیطانوں کی جب رات کو حاضری لگتی ہے نا تو اس میں سے جو ایک یعنی سب اپنے کارنامے بتاتے ہیں، تو اس میں سے ایک شیطان جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی میں جو ہے وہ علیحدگی کروائی ہے۔ تو جو ان کا سردار شیطان یعنی ابلیس ہے وہ سب کو چھوڑ کر اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تم نے بہتری کا کام کیا۔ تو اپنے آپ کو ان چیزوں سے ہٹا لیں کہ آپ کی کوئی بات، آپ کا کوئی ایکٹ، آپ کا کوئی بھی طریقہ یعنی کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ اس طرف لیڈ نہ کرے کہ کسی کپل کی آپس میں جو ہے وہ فائٹنگ شروع ہو جائے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اذن کے بغیر اس میں سے کسی ایک کو بھی ہرگز ضرر پہنچانے والا نہیں۔ یعنی جادو سے بھی جو نقصان پہنچتا ہے وہ اللہ کے ہی اذن سے ہوتا ہے، اور وہ ایسا علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا اور انہیں نفع نہیں دیتا تھا، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اس کو خریدا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یعنی جس نے بھی جادو کا کوئی بھی حصہ لیا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، یقیناً برا ہے جس کے بدلے انہوں نے
اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یقیناً بہتر ثواب ملتا، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم رعینا، ہماری رعایت کرے نہ کہو بلکہ انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے۔ یعنی صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو رعینا بولتے کہ ہماری رعایت کیجیے، جس سے یہودی جو ہیں وہ اس لفظ کو بگاڑ دیتے اور ان سے غلط مطلب لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بولنے کا سلیقہ جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ آپ یہ لفظ بولا کریں، انظرنا، کہ ہماری طرف اے نبی نظر کرم کیجیے، کہو اور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، نہ وہ پسند کرتے ہیں اور نہ ہی مشرکین کہ آپ اور آپ کے رب کی جانب سے کوئی بھلائی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ جو آیات ہم منسوخ کر دیتے ہیں یعنی لے جاتے ہیں، یعنی اس کے احکام کو اٹھا لیتے ہیں، جس سے ہم بھلا دیتے ہیں، یعنی منسوخ سے مراد یہ ہے کہ پڑھی تو جائے لیکن اس کا حکم نہ ہو، اور بھلانے سے مراد یہ ہے کہ وہ بالکل اٹھا لی جائے کہ نہ تو اب اس کی تلاوت ہو اور نہ ہی اس کا حکم ہو، ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور لے آتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اور آیات بھیج دیتا ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقین اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور تمہارا اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسے ہی سوالات کرو جس طرح اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کیے گئے تھے؟ آپ نے ابھی ہی پڑھا، یعنی بے معنی، جس طرح کیا رنگ ہوگا، عمر کیسی ہوگی، یعنی اس طرح بے معنی سوال کرنے سے بتایا گیا، یعنی یہ ادب کے خلاف ہے، خاص طور پر اس وقت جب نبی پر وحی اتر رہی ہو، اور جو کوئی کفر کو ایمان کے بدلے میں لے لے تو یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بدلے کافر بنا دیں، یعنی وہ تب ہی تم پر خوش ہوں گے جب تم اپنے ایمان کو چھوڑ دو اور ان کی طرح کفر کرنے لگو، تب ہی اہل کتاب تم سے راضی ہوں گے، اپنے دلوں میں حسد کی وجہ سے۔ اب حسد کیا تھا کہ نبوت بنی اسماعیل میں کیوں ہے، اس کے بعد کہ حق ان کے لیے پوری طرح واضح ہو گیا، یعنی وہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو، چنانچہ آپ معاف کر دیں اور درگزر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے ہاں تم اس کو موجود پاؤ گے۔ اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ ایک کا 700 گنا دینے والا ہے۔ یقیناً جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ کوئی شخص جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو۔ اب یہ کیا تھا؟ یہ اہل کتاب تھے جو یہ بات سکھاتے ہوتے تھے کہ جنت میں جانے کا صرف یہی ذریعہ ہے کہ یا تو انسان یہودی بن جائے یا پھر عیسائی، یہ ان کی تمنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں، اللہ نے ان سے کوئی وعدہ، کوئی عہد، کوئی حکم نامہ ان کے ساتھ جو ہے وہ جاری نہیں کیا تھا۔ آپ کہہ دیں کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے کہ اگر ویسی بات کرتے ہیں تو ان کو کہیں کہ کوئی دلیل تو دے۔ کیوں نہیں؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ، اور یہودیوں نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، یعنی آگے جواب میں عیسائیوں نے کہا کہ یہودیوں کے پر کوئی دین جو ہے وہ نہیں ہے۔ حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں، اس طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکا کہ ان میں اس کا نام لیا جائے، اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کی، یعنی اللہ کی مساجد کو۔ انہی لوگوں کا حق نہ تھا کہ ان میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے،
ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، چنانچہ جدھر بھی تم رخ کرو گے تو اسی طرف اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے۔ یعنی صحابی جب مکہ سے مدینہ آئے تو ان کے دل میں بڑی زیادہ جو ہے وہ یہ بات گھر کر گئی کہ وہ مکہ کو چھوڑ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم جدھر بھی اپنا چہرہ کرو گے ادھر ہی اللہ کو پاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد بنا رکھی ہے، یعنی یہ عیسائیوں اور یہودیوں کا جو عقیدہ تھا وہ پاک ہے، بلکہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اور وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو یقیناً اس کو کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتے۔ یہ ایک یعنی آدمی تھا جو نبی کے پاس آیا اور اس نے نبی سے یہ کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر آپ اللہ سے بات یعنی اللہ سے کہیں کہ وہ ہم سے بات کرے۔ یعنی اسی طرح کی بات پہلے جو یعنی ہم پڑھ چکے ہوئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے بھی کہا تھا کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ ظاہراً دکھا دے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان کی بات کی طرح ان لوگوں نے کہا جو ان سے پہلے تھے، ان سب کے دل ایک جیسے یعنی ایمانی لحاظ سے یہ سب ایک جیسے ہیں۔ یقیناً ہم نے آیتیں صاف صاف بیان کر دی، یہ اللہ کی بات ہی ہے نا، یہ قرآن اللہ کا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ساری آیتیں جو ہے وہ واضح بتا دی ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں جن کے پاس یقین کا علم ہے، یقیناً ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل دوزخ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اور یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کریں، جب تک کہ ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاتے۔ آپ کہہ دیں کہ یقیناً حقیقی ہدایت اللہ تعالیٰ ہی کی ہدایت ہے، اور یقیناً اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ سے بچانے میں نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ یعنی نبی سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ اس وحی کے بعد اگر آپ یہودیوں یا عیسائیوں کے پیچھے چلتے ہیں تو پھر اے نبی آپ کو بھی کوئی اللہ سے نہیں بچا سکے گا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھتے ہیں جیسا کہ اسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس کے ساتھ کفر کرتا ہے تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللاتی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جس میں کوئی شخص کسی شخص کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا، یہ سیدنا ابراہیم پر جو ہے وہ یعنی آزمائشیں آئی تھی، جیسے کہ اپنے نامولود بچے کو اور اس کی اپنی بیوی کو یعنی مکہ میں چھوڑنا تھا، جیسے نمرود کے سامنے کلمہ حق کہنا تھا، جیسے آگ میں جو ہے وہ پھینکوایا جانا تھا، جیسے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا۔ یہ ساری اللہ کی طرف سے آزمائشیں تھی، اور سیدنا ابراہیم جو ہے وہ اس میں سرخ رو ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ امامت ایسے نہیں مل جاتی، اپنا آپ کٹوانا پڑتا ہے، اپنے آپ کو آگ میں پھینکوانا ہوتا ہے، اور تب ہی آپ اس میں سے جو ہے امام بن کر نکلتے ہیں۔ اللہ پر توکل جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، یعنی آزمائشوں کے بعد ہی انسان نکھرتا ہے۔ اس سے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہی کہ آپ آزمائشوں کی دعا کریں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے وہ مدد مانگنی چاہیے۔ ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی، یعنی جب ان کو امامت کا رتبہ دیا گیا تو سیدنا ابراہیم نے کہا کیا میری اولاد بھی امام ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو تو تمہاری توحید پر رہیں گے وہ تو رہیں گے، لیکن جنہوں نے ظلم کیا یعنی شرک کیا تو وہ اس مقام تک نہیں پہنچ پائیں گے۔
اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ، یعنی بار بار واپس انسان کا دل جو ہے وہ کرتا ہے، جیسے اگر آپ عمرہ یا حج کر آئے ہیں اور اپنے گھر میں آ کر بیٹھے ہیں، پھر آپ کا دل کرے گا دوبارہ جانے کے لیے، تو اس لیے اس کو لوٹ کر آنے کی جگہ کہا گیا ہے۔ اور سراسر امن، یعنی یہ اتنا امن ہے کہ یہاں پر یعنی جو درخت ہیں، جو پودے نباتات جانور ہیں، ان کے لیے بھی امن ہے۔ اور ایون حج کے دور میں یعنی زمانہ جاہلیت میں بھی کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی یعنی بیت اللہ میں دیکھ لیتا تو اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا۔ اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، یہ سیدنا عمر جو ہے ان کی یہ خواہش تھی، اور ان کی خواہش پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم نازل ہوا۔ اسی لیے جب طواف مکمل کیا جاتا ہے تو مقام ابراہیم ایک پتھر ہے جہاں پر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، مستحب ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ آپ دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ اور جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس کے باشندوں کو پھلوں میں سے رزق عطا فرما، جو ان میں سے اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اور جس نے کفر یعنی سیدنا ابراہیم کی جو دعا تھی وہ خاص کر یعنی مومنین کے لیے تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اس کو کلی کر دیا کہ اگر کوئی ایمان نہیں بھی لاتا پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو رزق دے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تو اب وہ اگر مومن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رزق بند کر دے۔ جس طرح حدیث میں اگر اس دنیا کی قدر جو ہے وہ اللہ کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی اسے بھی تھوڑی بہت جو ہے وہ دنیا ملے گی، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کر دوں گا، اور وہ بدترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، یعنی نیکی بھی جو ہے وہ دعا کرنا کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہم سے قبول فرما، یقیناً تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان لوگوں میں سے انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ یہ نبی کی دعا سیدنا ابراہیم کی کہ جو آخری نبی آنا ہے وہ میری ہی نسل میں سے ہو، جو انہیں تیری آیات پڑھ کر سنائے اور انہیں کتاب یعنی اب قرآن کے یعنی کیا حق ہے اس کو پڑھنا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، یعنی اس کو پھر آگے سکھانا بھی، یعنی خود بھی علم سیکھے پھر دوسروں کو سکھائے اور ان کو پاک کرے، یعنی اس قرآن کے ذریعے کیا ہے تزکیہ جو ہے وہ لیا جائے۔ یقیناً تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ہے جو ابراہیم کی ملت سے منہ موڑے مگر وہی جس نے خود کو بے وقوف بنا لیا، یعنی بے وقوف شخص ہی ہے جو ملت ابراہیم سے مڑ جائے، حالانکہ ہم نے اسے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً آخرت میں صالحین میں سے ہوگا۔ جب اس کے رب نے اس سے کہا فرما بردار ہو جاؤ تو اس نے کہا میں جہنم کے رب کا فرما بردار ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو قبول کیا۔ اور اس کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب نے بھی، اے میرے یعنی سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو، پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو، پھر اس سے آگے سیدنا یعقوب، اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو، تمہارے لیے دین کو منتخب کیا ہے تو ہرگز تم نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یعنی مرتے وقت بھی سیدنا یعقوب علیہ السلام پر جب موت کے آثار ظاہر ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے وصیت جو ہے وہ کی، اور ان سے پوچھا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی؟ اب کیا تھا کہ جو یہودی ہیں وہ یہ بات یعنی وصیت کے بارے میں جو ہے بات کرتے تھے کہ یعنی جو سیدنا یعقوب نے وصیت کی تھی اس پر یہ آیت اتری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب سیدنا یعقوب نے وصیت کی تھی، جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعنی اب وہ اگر کہیں کہ ہاں ہم موجود تھے
تو یہ جھوٹ ہے، اور اگر وہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں موجود تو یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو وہ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام یہودیت پر مرے تھے۔ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے معبود اور آپ کے آبا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں۔ وہ یہ نصیحت تھی، اور ایک امت تھی جو یقیناً گزر گئی، یعنی انبیاء اور ان کی اولاد ایک امت تھی جو گزر گئی۔ جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اس سے مراد نیکی ہے، اور تم اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، یعنی وہ کہتے تھے یا تو یہودی ہو جاؤ پھر ہدایت پر ہو، یا پھر عیسائی ہو جاؤ پھر ہدایت پر ہو۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت، کہ جو ابراہیم کی ملت پر ہوگا وہی ہدایت یافتہ ہے، جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے سب نبیوں اور ان کی رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ یعنی یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ تو ہم کسی نبی کا انکار کرتے ہیں، نہ ہی کسی آسمانی کتاب کا۔ وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ پھر جائیں تو یقیناً اب وہ مخالفت میں ہیں، چنانچہ ان قریب ان سے اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا کون ہے؟ یعنی جب ہم کسی چیز کو کلر کرواتے ہیں تو اس کی وہ کلر اس چیز کی صفت بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا رنگ صبغات اللہ، کہ تمہاری صفت ہی اللہ کی دین اور اللہ کی محبت جو ہے وہ بن جائے، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ آپ کہہ دیں کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا رب اور تمہارا رب ہے؟ یعنی اہل کتاب کا اور ہمارا رب تو ایک ہی ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، اور ہم اس کے لیے خالص کرنے والے ہیں۔ یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کے اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے، یعنی تم یہ اس بات کو کہتے ہو کہ وہ سب عیسائی تھے؟ کہہ دو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا ان کے دین کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے، یعنی اس سے مراد کتاب ہے کہ وہ کتاب کو چھپاتے تھے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ یہاں پر الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہمارا پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ کسی کا کوئی کوسچن ہے بیٹا؟